अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ अस्मा हयात। आज साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब के साहबजादे शहबाज तासीर को बाजियाब करा लिया गया, जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। दौरा सऊदी अरब और मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया और MQM ने कराची में कराची क्लीन कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि कचरे को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया जाएगा, जिस पर डॉक्टर सगीर की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। अभी इस समय बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, इससे पहले मुल्क की सियासत और जो कुछ कराची में हो रहा है उस हवाले से आपसे जाना चाहे, कई माह कबल बहुत सी ऐसी खबरें जो कि अब डिस्कस की जा रही हैं, आपने उनके हवाले से बहुत सी खबरें दी थी, अपना तज्जिया दिया था। मैं चाहूंगी कि आपकी गुफ्तगू के वो क्लिप सुन लेते हैं जो कि बहुत माह कबल आपने इस हवाले से बात की थी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसको सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे मजीद खबरें भी हैं आज आपके पास और इस हवाले से मजीद तज्जिया भी लेंगे आपका। जी। MQM party loyalists demonstrating their support for their leader on the streets of Karachi. But the leader of this political party lives in London. There's another side to the party that's now being investigated in both Pakistan and the UK. The BBC has learned from an authoritative Pakistani source that senior members of the MQM have told the British authorities in formal, recorded interviews that the party was receiving funding from the Indian government. In March this year, the MQM's Karachi party headquarters were raided. Back in the UK, police investigations began after senior MQM official Imran Farouk was stabbed to death near his home in North London in 2010. The murder case led to a money laundering investigation when police found £500,000 cash in MQM properties. Pakistani media reports say the UK authorities also found a list itemizing weapons including mortars, grenades and bomb-making equipment at an MQM property in London. According to an authoritative Pakistani source, that report is credible. BBC की तरफ से वो BBC जिसे पिछले मेरे ख्याल से हफ्ते 15 दिन से गालियां पड़ रही हैं, उसी BBC की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट में जो गालियां देने वाले थे वो BBC को वो सराखों पे बिठा लिया सबने कि वो BBC को किसी स्कॉटलैंड यार्ड या पता नहीं लंदन पुलिस के किसी तर्जुमान ने कहा है कि जी वो दस्तावेज का हमने बगौर जायजा लिया और वो दस्तावेज जो है वो हमारी नहीं है। अगर कोई सोर्स ऐसी हो जी जिसको मैं ऑथेंटिक समझूं तो हम उसको फिर कंसील करते हैं, ठीक बता देते हैं, खबर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम झूठ बोलें। झूठ अगर आ गया तो उसके बाद फिर माजरत करना फर्ज बनता है कि मैं माजरत करूं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने दिखाई और ये गलत थी। मुझे 1 सेकंड लगेगा माजरत करने में, माफी मांगता हूँ, ख्वातीन हज़रात मैं माफी मांगता हूँ, ये 1 मिनट का काम है। लेकिन अब मैं आपको इसकी सोर्स रिवील करने लगा हूं कि ये सोर्स मेरी क्या थी जी। अब जी आप पूरे स्क्रीन पे अब किसी का नाम आ जाए जो आए, ये लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का वो रिकॉर्ड है और मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखा दें। मैं अभी तक चाह रहा था कि नाम सामने ना आए। अब जी आप आ जाइए, ये पूरा लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्री इंटरव्यू ब्रीफिंग और वहां पे इंटरव्यू जिनसे किया गया सरफराज अनवर मर्चेंट साहब को 15 अप्रैल 2015 की डेट को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का मेरे पास ये लेटर हेड है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, ये है जून 2015 और मार्च 2016 में आज एक कमेटी बाकायदा तौर पे फॉर्म हुई है। आप इस मुल्क में पाकिस्तान में ये देखें कि किस कदर दुश्वार है कि किसी भी केस को या किसी भी दस्तावेजात को आप पहले तो उसको आप ऑथेंटिक बनवाएं, लोगों से आप कुछ लोगों की गालियां सुने, आप धमकियां सुने, आप सारा मामला वो निकले, फिर उस पे कहीं पेशरफ्त हो, कहीं सफारती जराए आ जाए, और ये बड़ा रिस्क था, ये बड़ा रिस्क था। लेकिन अब देखें ना, ये मार्च है और 1 साल हो जाएगा 16 मार्च को अयान अली को जब रोका गया था एयरपोर्ट पर। 1 साल अयान अली को रोके हुए हो जाएगा 16 मार्च को, और 30 जून को ये पहली दफा डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए थे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात इसमें यह है कि एक तो
سرفراز مرچنٹ صاحب کا نام پھر ہر طرف آیا، پھر سرفراز مرچنٹ صاحب خود بھی آئے، اور اب سرفراز مرچنٹ صاحب جو ہیں غالباً وہ اس کمیٹی کے ساتھ تعاون بھی کرنے جا رہے ہیں۔ وعدہ معاف کا میں لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہرحال تعاون کرنے جا رہے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ جو کمیٹی چودھری نثار صاحب نے قائم کی ہے۔ جو آج اجلاس ہوا ہے آرمی چیف کا، آرمی چیف اور وزیر اعظم اور بہت سارے لوگ بیٹھے، تو 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے، وہ تو کل چونکہ سعودی عرب روانگی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی جو اندازے ہیں کچھ یہ خبریں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کے اوپر پہلے میں فوکس کرتا ہوں، اور کراچی میں فوکس کرنے سے پہلے میں شہباز تاثیر صاحب کی واپسی کو، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اس حوالے سے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ مثبت خبر آنے والی ہے، میں نے خبر آنے والی ہے اور وہ تھی بھی، لیکن بہرحال آج جو ہے وہ میں چونکہ وہ آگے ہیں منظر عام پہ، اور ٹھیک ہے جب بھی آئے ہیں، آج آئے ہیں، کل آئے ہیں، جو بھی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، بحث میں نہیں جاؤں گا۔ میری اطلاع یہ تھی کہ اور ہے کہ کافی دنوں سے شاید وہ ان کا سراغ مل چکا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے یہ آپ کے آپریشن ضرب عضب کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سیاست سے جرم کو الگ کرنا ضروری ہے اس وقت ملک میں، یہ بھی تو بات ہم کریں نا سیاست، اسی طرح سے جب یہ ٹی ڈی پی کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں نا، تحریک طالبان پاکستان، وہاں پر ہمارا مذہبی جماعتوں سے یا وہ لوگ جو مذہب کی آڑ لیتے ہیں ان سے بھی جرائم کو الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کو پکڑے گئے ہیں سارے ٹی ٹی پی کے، یہ باقی لوگ سارے، یہ ایکچولی یہ جنہوں نے اغوا کیا شہباز تاثیر کو، تو نام آپ سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا جینز پہن لیں یا آپ ٹی شرٹ پہن لیں یا آپ داڑھی رکھ لیں، اگر آپ جرم کر رہے ہیں تو آپ کا نہ تعلق سیاست سے ہے اور نہ تعلق آپ کا مذہب سے، کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہیں وہ اصل میں تو جرائم ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے پاکستان میں کہ سیاست کے اندر جرم گھس گئے اور مذہب کے نام پر بھی خوفناک قسم کے جرائم، یعنی سر کاٹے جا رہے ہیں اور گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور یہ بھٹکے ہوئے ذہن، اور بھٹکے ہوئے ذہنوں سے زیادہ باہر کی، یعنی باہر کی ہوسٹائل ایجنسیز نہ سے سیاسی جماعتوں میں گھسی ہوئی ہیں، وہ مذہبی جو لبادہ اڑی شخصیات ہیں اس میں بھی گھسی ہوئی ہیں، اور وہ بات میرے خیال سے اتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ اس کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی بہت بڑی اس لیے ہے کہ انٹیلیجنس آپریشن ہوا اور صحیح سلامت شہباز تاثیر صاحب کو وہاں سے لایا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ دھاوا بول دیا اچانک جذباتی ہو کے سب نے اور گولیاں چل گئیں اور ادھر مارے گئے، تو میں انتہائی آرام سے، اور بہت ضروری اس کے بعد جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اب بہت ضروری ہو گیا کہ پنجاب میں آپریشن ہو، کیونکہ یہ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے پنجاب سے اغوا ہوئے، پنجاب سے اغوا ہو کبھی خیبر پختونخوا، کبھی ایک گروہ کے پاس دوسرا گروپ اس میں ان کو کے ہاتھوں فروخت ہو رہے ہیں، کبھی افغانستان سے بلوچستان سے بدن سندھ بھی گئے ہو، مطلب ایک بہت لمبی مدت ہے 2011 سے۔ اب وہ اس کے میرے خیال سے اس کے پیچھے، یعنی میں اس لیے اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ایک دم سے اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ ان کے پاس سے ان کا کراچی ایئرپورٹ سے کیا تعلق تھا، اس کا مطلب آج تو نہیں پکڑے گا، جو اتنی ڈیٹیلز آ رہی ہیں میں وہ بات کہنے سے ہچکچا رہا ہوں کہ مطلب ان کی گرفتاری کب ہوئی اور ان کی بازیابی کب ہوئی اور کس تاریخ کو ہوئی اور کیا ہوا، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں صرف آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ حملے میں اغوا کار ملوث تھے، اور یہ تو دائرے 2 گھنٹے میں نہیں ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی ہوا ہوگا، لیکن بہرحال میں آج اس بات پہ خوش ہوں کہ آپریشن ضرب عضب کی بہت بڑی کامیابی، انٹیلیجنس کی کامیابی، اور اس کو بالکل کھرے تک پہنچانا چاہیے۔ افغانستان سے کیا لنک بنتا ہے اس کا، افغانستان سے کیسے آ جا رہے تھا، اور اس کے پیچھے کیا کوئی بڑی شخصیات بھی تھی، یعنی ایسی شخصیات جو سندھ میں جس طرح جرائم کے پیچھے نکل آتی ہیں اور نکل رہی ہیں بڑی شخصیات، تو کیا پنجاب میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو لوگوں کو اغوا کرواتی ہیں اور اسے پیسے دیتی ہیں اور اپنا کمیشن وصول کرتی ہیں؟ اسلام آباد سے لوگ اغوا ہوئے ہیں اور اسلام آباد سے لوگ پھر ڈیل کر کے، بہت سے لوگ تو ایسے پیسہ دے کے وہ رہا ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، کراچی پہ آ جاتے ہیں دوبارہ۔ دیکھیں کراچی کے اندر صورتحال یہ ہے اس وقت، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ذرا یہ ٹیلی فون کو شٹ اپ کرا دوں جی، جو کراچی میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صفائی مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب کراچی میں صفائی مہم بھی چل رہی ہے، صفایا مہم بھی چل رہی ہے، سب کچھ پتہ نہیں کراچی جو ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو۔ ایم کیو ایم نے اعلان کیا، ڈاکٹر صغیر بھی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے مجھے مارنے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ نہیں اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر صغیر، دیکھیں ڈاکٹر صغیر جو ہے نا وہ تو سبھی ڈاکٹر ہیں، اب کیا کریں، سارے اچھے لوگ ڈاکٹر ہی ہیں۔ اچھا تو وہ ڈاکٹر صغیر، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر خالد محمود صدیقی بھی ہیں ہمارے ایک بڑے، وہ خاموش ہیں آج کل، لیکن میں یہ بتاؤں یہ ہوگا کچھ نہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ خوریزی ہو۔ میری آج بات ہوئی، کل جو میں نے رات کو نام لیا تھا کچھ رہنماؤں کا، ان سے تو نہیں،
لیکن پھر سیکیورٹی حکام سے میں نے بات کی، رات کو کچھ کالز بھی آئیں، میں نے بھی کال کی، میں نے کہا جی یہ صاحب ہیں، ان صاحب کا نام جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے اور آپ ذرا چیک کریں کہ صاحب کہاں پہ ہیں اور کدھر گھوم رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ مجھے پتا چلا اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ وہ صاحب جو تھے جن کا نام میں نے بتایا، ایک تو ان کا نام بہت سے لوگوں کو دے دیا گیا ایم کیو ایم کے اندر کہ آپ سب محتاط رہیں. مجھے نہیں پتا کہ فیصل سزواری صاحب کو یا خواجہ اظہار کو دیا گیا نہیں دیا گیا، لیکن ان کو کم سے کم دے دیا گیا اور مجھے دے دیا گیا، میرے خیال سے کافی لوگوں کو دے دیا گیا. اور اس کے علاوہ اور بھی شخصیات ایسی ہیں جو ماضی میں بہت وانٹڈ تھے، پھر آپریشن کے بعد چلے گئے پاکستان سے، اب ان کی بھی کہیں ایکٹیو ہونے کی خبریں ہیں، جیسے ذوالفقار حیدر ہوا کرتے تھے، قمر غالب، تو یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ایکٹیو ہو رہے ہیں دوبارہ، اور کہیں نہ کہیں ان کے لڑکے وغیرہ باہر سے، کوئی ساؤتھ افریقہ، کوئی ملائیشیا، کوئی سری لنکا، ادھر ادھر سے. لیکن بہرحال میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی امید مجھے پوری ہے کہ کراچی میں خوریزی نہیں ہوگی. ایک بات، خوریزی نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے. یہ ایسی ہوائی فائرنگ ہے جو بات کی نا آج فاروق ستار صاحب نے. فاروق ستار صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے نا کہ اگر ویسے میں اس قسم کی نہ سیاست کرنے کا قائل ہوں اور نہ میں اس طرح کی بات کرنے کا قائل ہوں، لیکن فرض کریں میں الطاف حسین صاحب کی صحت پہ بھی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے سب کو، اور انسان کے ساتھ تو انسان کو اپنا نہیں پتا ہوتا تو کسی کے بارے میں کیا بات کرے. اور مجھے اس قسم کی گفتگو پسند بھی نہیں کہ ٹی وی پہ بہت زیادہ آپ صحت اور انالیسس کرنے بیٹھ جائیں گے. جی نہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہوتی. اپنا انسان کو نہیں پتا تو کسی دوسرے کے بارے میں کیا کہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، اور ناساز ہونے کے بعد یہ ہوا کہ ساتھ ہی ان کی تقاریر پہ پابندی لگ گئی، ساتھ ہی ان کی جو ہے وہ گفتگو کے اوپر پابندی لگ گئی، چھپنے پہ، اس پہ. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور تقاریر پہ پابندی ہے، اور ساتھ ہی دوسرے جو رہنما ہیں وہ مستقل انٹرویوز پہ بھی آ رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، اس طرح بات بھی نہیں کر پا رہے، ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے جس طرح الطاف حسین صاحب سوچ رہے ہیں. تو وہ اس کے نتیجے میں ایک ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اندر ایک وہ غصہ سا آ گیا ان میں. اچھا اب بس، اور ساتھ ان کی طبیعت صحیح نہیں. ان کی طرف سے آ گئے ندیم نصرت صاحب. یہ میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ ابھی کرنٹ جھگڑا کیا ہے. جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے نائب کون ہوں گے. الطاف حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، لیکن الطاف حسین صاحب جیسے ندیم نصرت صاحب کے قریب ہیں، تو اب سینئر رہنماؤں میں کون کون سے نام؟ محمد انور صاحب تو بالکل، چونکہ پاکستانی کبھی غالباً آئے ایک آدھ دفعہ، لیکن وہ آئسولیشن میں، پھر مقدمے بھی بن گئے ان پہ، یہ تو سارا. اچھا پھر تو ندیم نصرت صاحب کا مین نام چل رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ندیم نصرت صاحب جو ہیں وہ ندیم نصرت صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی نہیں. یہاں اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ بہت ساری جی آئی ٹیز میں ان کا نام آتا ہے، تقریباً ساری جی آئی ٹیز میں نام آتا ہے. جی آئی ٹیز میں تو بہت سے لوگوں کا نام ہے، ان کو وہ کہتے ہیں ان کا نام زیادہ. چلیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے بھی تو امیدواران ہیں نا، یعنی ندیم نصرت صاحب کے علاوہ بھی تو لوگ ہی سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی کبھی نائب ہوں اور ہمیں بھی کبھی آگے جا کے موقع ملے کہ ہم. تو اس میں پھر ڈاکٹر فاروق ستار بھی کہیں ہوں گے، ان کے ذہن میں بھی سوچ آئی ہوگی کہ یار میں بھی تو ندیم نصرت صاحب کے ہی تقریباً سینئر ہوں اتنا، اور میری قربانیاں ہیں، اور میں اتنے بار الیکٹ ہوا ہوں اور میئر بھی ہوں پہلا، اور میری بھی تو خدمات ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال ہوگا. لیکن چلے میں فاروق بھائی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ فاروق بھائی بھی میئر کراچی کے رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال بھی رہے ہیں. اچھا اب فاروق بھائی کے ذہن میں، اچھا فاروق بھائی بھی کلین، یعنی ان کے اوپر بھی کوئی سچ کوئی بڑے کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قتل و غارت کی ہے یا کوئی ٹارگٹ کلر رہے ہیں. وہ بھی ایک بڑے نفیس قسم کے اور الزامات سب پہ لگتے ہیں. وہ بہرحال یعنی ایک قابل قبول شخصیت ہیں پاکستان کے اندر سیاست کر. اب مسئلہ یہ کہ ادھر سے فاروق ستار صاحب کی جگہ آ گئے مصطفیٰ کمال. اچھا اب فاروق ستار صاحب ظاہر ہے ادھر بیٹھے ہیں یعنی 9-0 پہ، لیکن اب آگے جا کے ایک تو بات الطاف حسین صاحب کی موجودگی میں تو الطاف حسین صاحب لندن، لیکن وتھ پیسج آف ٹائم، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، لندن کی قیادت پاکستان سے ڈسکنیکٹ ہونے جا رہی ہے. یعنی پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں وہ لندن سے اب ڈسکنیکٹ ہونے جا رہے ہیں، وہ چاہے مواصلاتی طور پہ ہوں، چاہے وہ ٹیلی فونک طور پہ ہوں، چاہے وہ ڈسکنیکٹ. یعنی اب ہوگا کراچی میں کون ہے، یعنی کراچی کا مسئلہ ہے نا. تو ابھی آپ ذرا ایم کیو ایم کی قیادت کو، ندیم نصرت صاحب کو، لندن کو ذرا سائڈ پہ کریں آپ ایک دفعہ، اور اس میں آپ لیں کراچی کو. اچھا کراچی کے اندر عجیب صورت ہے. کراچی کے اندر ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں ان کا بھی کوئی بہت
وہ جھگڑا وگڑا نہیں ہے انیس قائم خانی صاحب ٹھیک ہے، ہے ایک ہی اندر ڈاکٹر سارے صاحب ایک دیکھیں نا، بریک کی طرف جانا ہے۔ مسئلہ ہاں میں صرف ایک بات بتا دوں، دل سب کا ایک ہی مطلب دل یہ ہے کہ who will be the next person۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے اور مزید ڈسکس کریں گے آرمی چیف۔ ہاں اس میں یہ بھی کہ پی ٹی آئی کی کون سی شخصیات اب ایم کیو میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے یا ڈاکٹر صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ آنے والی ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید ڈسکس ملاقات کے کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب شہباز تاثیر صاحب کی تصویریں بھی جاری کر دی گئی ہیں ابھی۔ جی میں کراچی کے اوپر ہی اور ملکی سیاست پہ فوکس کروں گا، لیکن یہ چونکہ آپریشن بہت اہم آپریشن ہوا ہے، اس کے بارے سے دو تین باتیں مختصر سی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی تاوان نہیں دیا گیا، یہ بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ باقی اغوا کے جو معاملات چلتے رہے ہیں ملک میں، اس میں تاوان رینسم پے کیا جاتا ہے، یہ اس لحاظ سے اور زیادہ کامیاب آپریشن ہے کہ اس میں تاوان نہیں ادا ہوا۔ جی دوسری جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیچنز کے پاس تھے، یہ افغانستان میں یہ چیچنز کے پاس تھے، اور اس کے بعد پھر کچلاک سے ان کو جو آپریشن ہوا اس میں کیا گیا، لیکن افغانستان میں جب یہ رہے تو زیادہ ٹائم یہ انہوں نے چیچنز کے ساتھ گزارا۔ اس کی ڈیٹیلز میں زیادہ فی الحال نہیں بتا رہا سارا، لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ چیچنز یعنی یہ کوئی اب دیکھیں نا 2011 سے 2016 تک اور زندہ سلامت سامنے آنا، یہی میرے خیال سے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایک میریکل ہے، میرے خیال سے تو میریکل ہے کہ اس طرح سے وہ، اور اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بارش ہیں اور میرے خیال سے داڑھی رکھیں تو اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں، ویسے بھی اچھے خوش شکل ہیں، اور بڑی بہت خوشی ہوئی ہے، اور ان کے گھر والوں کو اور سب احباب کو بہت مبارکباد ہو کہ خیریت کے ساتھ ہی واپس آئے۔ اچھا میں ذرا کراچی پہ آ جاتا ہوں، پھر میں آؤں گا یہ آرمی چیف اور ان کی ملاقات کے بارے میں کیا ہے، جو آج آرمی چیف اور وزیر اعظم باقی لوگ سارے ملے ہیں، اور کل سعودی عرب جا رہے ہیں، اور سعودی عرب جا رہے ہیں ان کے بعد اطلاعات ہیں کہ ایران کے صدر نے آنا ہے، ابھی تک وہ آفیشلی کنفرم نہیں ہوا۔ یہ دورے ایران کے ساتھ ہمارے سرکاری دورے بہت دفعہ ملتوی ہو جاتے ہیں، پچھلے میرے خیال سے 2 دفعہ تو ملتوی ہوئے ہیں کچھ مہینوں میں، تو یہ دورے لیکن وہ اللہ کرے آئیں، ایران کے صدر بھی، اور اس کے بعد وزیر اعظم امریکہ جائیں گے، تو لیکن اس میں بعد میں آتا ہوں، وہ ہے بڑا امپورٹنٹ وہ قصہ بھی، لیکن کراچی کو ٹچ کرتے ہوئے پھر آتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے بات کی کہ فاروق ستار صاحب بھی جو ہے نا، ان کی بھی خواہش اندر سے ہوگی، یہ جو ہے نا پورا سلسلہ اس میں ڈاکٹرز کافی ہیں، کراچی میں ڈاکٹرز بہت ہیں، لیکن ڈاکٹر صغیر، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر خالد محبوب صدیقی، آج انہوں نے کہا ڈاکٹر ارشد وورا کو بھی انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا، ڈگری دے دی فاروق بھائی نے، وہ چلے ایسی مزان کہہ دیا انہوں نے، لیکن بات ساری یہ ہے اس میں کہ ایک تو وائلنس نہیں ہوگا اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی، جیسے میں نے کل کہا تھا نا، سب کے سر کے اوپر ایک چپ لگی ہوئی ہے، ایک ریڈار لگا ہوا، جہاں شک ہوا وہ تھپڑ دھوس ہو جائے گا اور بندہ اٹھ جائے گا، اس لیے چاہے وہ 90 چاہے وہ سی ویو ہو، چاہے وہ کراچی کے دوسرے، تو یہ تو کوئی بھی نہ کرے۔ اور یہ چیزیں مانیٹر کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں اس میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سے، کور ہیڈ کوارٹر سے، حساس ادارے، سندھ پولیس، ابھی پتہ نہیں ان کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ تو آج ان کو عدالت نے کچھ کہہ دیا کہ آپ کاغذ کے ٹکڑے لائے تھے، وہ مطلب اور رپورٹ کو پھر مسترد کر دیا۔ ایک آئی جی سندھ، پتہ نہیں اللہ جانے ان کا کیا بنے گا، کیونکہ کل ان کا بھی کیس لگا ہوا ہے، کل یا پرسوں ان کے جو جونیئرز نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، اور آج وہ کاغذ کے ٹکڑے لے آئے عدالت میں، پتہ نہیں ردی کا کام کرتی ہے پولیس، کیا کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو بڑے زبردست قسم کے آفیسرز ہیں انہوں نے ان کو کورٹ میں کھینچا ہوا ہے پرسوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیس تو زبردست ہو جائے گی، اور یہ ان کو میرے خیال سے آئی جی صاحب محترم ان کو خود ہی اب ہٹ جانا چاہیے، یہ توہین عدالت میں بھی ہیں اور یہ ریمارکس بھی آ رہے ہیں، تو ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ چیئرمین نیب کو بھی کراچی میں طلب کر لیا ہے۔ اچھا چیئرمین نیب کو بھی، چلیں جی چیئرمین نیب صاحب بھی آ جائیں، اور چیئرمین اچھا آپ کو پتہ ہے نا بابر غوری صاحب کے اوپر بھی کھل گیا ریفرنس، آج میں شام کو سن رہا تھا بابر غوری صاحب ایک جگہ، یہ پکچر بڑی عجیب و غریب ہے، یہ پکچر اس طرح سے ہے، اب ذرا آپ انٹرسٹنگ بات سنیں کہ جو انیس قائم خانی ہے بابر غوری کے قریب ہیں، یہ پچھلے 13 سال میں جو سیٹ اپ بنا ہے، 12-13 سال میں کراچی کا جتنا تنظیمی سیٹ اپ بنا ہے، عامر خان صاحب کے آنے سے پہلے وہ سارے کے سارے وزراء، وہ سارے کے سارے ایم این اے، سارے کے سارے ایم پی ایز، وہ سارے کے سارے انیس قائم خانی صاحب کے کنٹرول میں تھے، اور کراچی کمیٹی جس کے عماد صدیقی صاحب۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں بابر غوری صاحب بھی بڑے دوست ہیں، وہ بابر غوری صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، اور دوستی ان کی انیس قائم خانی صاحب سے ہے، یعنی وہ گروپنگ کچھ ایسی گڈمڈ ہے۔ اچھا ایک اور ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، اور وہ دوست اچانک غائب ہو گئے، اور ان کا نام ہے قمر منصور۔ اچھا قمر منصور جو ہیں وہ جب واپس آئے
رینجرز کی کسٹڈی سے، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ گردن میں تکلیف ہے، وہ باہر آئے تو ان پہ شک ہو گیا کہ یہ تو رینجرز کے کا مخبر ہے، ان کو 3 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا ان کے کہ یہ 909 اچھا اب وہ قمر منصور بھی انیس قائم خانی کے قریب ہے اچھا، اور لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے میں نے پاسپورٹ کی کاپی دکھائی تھی، ایک یاد ہو اگر دوبارہ دکھا دیں، محمود صدیقی ایک صاحب کی میں نے پاسپورٹ کاپی دکھا کے ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ یہ صاحب ذرا تلاش کریں کہاں ہیں۔ اب ہماری وزارت داخلہ کو تو وہ تو اچھا ہے، تو صاحب کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، پروگرام نہیں دیکھتے، اچھا ہے انہیں نہ دیکھیں تو جب تک میری بچت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو میں نے پاسپورٹ دکھایا تھا اگر وہ دوبارہ دکھا دیں، محمود صدیقی، ٹھیک ہے، اب یہ جو محمود صدیقی ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ ہیں اس وقت انڈیا میں، ٹھیک ہے، یہ انڈیا میں ہیں اور یہ قمر منصور کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہانی بڑی کمپلیکس ہے۔ اچھا جی، اب وہ انڈیا میں ہیں، قمر منصور کے بھائی ہیں، قمر منصور کے اوپر شک ہے کہ یہ جو ہے مخبر ہو گیا ہے، یعنی بڑی کمپلیکس، یعنی بھائی ادھر کون کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک عجیب کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے۔ لیکن اس صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ عامر خان صاحب کے جو گروپ کے لڑکے ہیں یا جو اچھا عامر خان جو ہے وہ خود بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی یعنی نہ انیس قائم خانی چاہیں گے قتل و غارت ہو اور نہ عامر خان چاہیں گے، اس سینئر رہنما اور کراچی کی قتل و غارت کو دیکھ کے بھگت کے سب کچھ اس سے فیس سے نکل دوبارہ شروع کرو، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، یہ ایسے ہی ہے میرا خیال ہے ہوائی فائرنگ، اور اللہ کرے ایسی رہے، ٹک 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 لگی ہوئی ہے، پرانے دوست ہیں اور پھر آگے جا کے انہوں نے ایک جگہ پہ ملنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں آگے جا کے انہوں نے ایک دھارے پہ ملنا ہے۔ اچھا جو دھارا ابھی تک بنتا نظر آ رہا ہے نا، ایک شخصیت ایسی ہیں جن کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ارشد العباد، وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ اچھا انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اس وقت اصل معاملہ شروع ہوگا جب ڈاکٹر صغیر اور مصطفیٰ کمال اور سارے لوگ، میرے پاس اطلاع ہے، میں غلط اڑتی سنیے، رات کو مصطفیٰ کمال صاحب مشرف صاحب سے بھی مل لیے تھے، غلط ہو سکتی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، اس پڑوس میں سارے رہتے ہیں، نبیل قبول بھی ادھر ہی ہیں، سب ادھر ہی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ارشد العباد صاحب کے آپ ذرا موومنٹس پہ غور کریں، وہ کہتے ہیں نا، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، کافی کچھ مطلب ہے کہ جائزہ لے رہا ہوں صورتحال کا، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک پراسرار سا کردار ہے ڈاکٹر ارشد العباد۔ اچھا وہ عباسی شہید ہاسپٹل، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ادھر ادھر پورے شہر میں، یعنی جہاں سندھ حکومت تو پتہ نہیں فکسٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ جو گٹروں میں ڈھکنے لگا، سندھ حکومت غائب ہے، اور ڈاکٹر ارشد العباد پورے شہر میں گھوم رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے میسج یہ جا رہا ہے کہ پورا شہر جو ہے سیف ہو چکا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اس طرح سے ایک دفعہ جب کراچی میں بہت حالات خراب تھے اور بہت معاملات الجھے ہوئے تھے تو آرمی چیف بھی کراچی میں گئے تھے اور شیشہ نیچے کر کے انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ کراچی پرسکون ہے، لوگ خوف ختم کریں، تو وہ خوف ختم ہونے والا سیکنڈ جو فیز ہے، اس کے بعد خیر خوف تو ختم نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا اس کے بعد قتل و غارت، لیکن اب معاملات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر ارشد العباد نکل گئے اور شہر میں ادھر ادھر جا کے وہ پارکوں کا اور آج ادھر ادھر وہ کئی درختوں کے آس پاس گھومتے پائے گئے ہیں، وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ درختوں میں سے آواز آ رہی تھی، ارشد العباد صاحب آگے نکل گئے۔ اچھا بہرحال اب وہ جو ہے، اور انہوں نے یہ جو آج صفائی مہم ہے، اب میں اس بات پہ کنفیوز ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو صفائی مہم کا اعلان کیا ہے، یہ اعلان تو گورنر سندھ نے کیا تھا 4-5 دن پہلے، تو کیا فاروق ستار اس وقت مستقبل کے حالات بھانپ کے ابھی سے ڈاکٹر ارشد العباد کے احکامات مان رہے ہیں؟ ایک مستقبل ہوتا ہے نا، فیوچر میں کیا مطلب، یہ جو صفائی مہم ہے اس کا اعلان جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے تھوڑی بہت، یہ تو اعلان کیا تھا گورنر نے پچھلے ہفتے، تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اعلان پہلے کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا صفائی مہم چلائی جائے گی، پورے شہر کو صاف کیا جائے گا، اور مہم جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گورنر صاحب نے۔ اب یہ اس کے اوپر بھی بڑا ہو رہا ہے کہ یار یہ فاروق ستار صاحب نے کیا کیسے ہوا، یہ تو ان کا پلان تھا، اعلان انہوں نے کیا، عمل درآمد آگے جا کے جو ہے نا وہ ان کی سب کی جو ناراضگیاں ورازگیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ جیسے نبیل گبول صاحب کا میں نے کل کہا تھا نا، نبیل گبول جب آ رہے تھے ایم کیو میں تو اس وقت ان کا کچھ کشیدگی ہوئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب سے، اب وہ ختم ہو گئی، چند روز پہلے ذوالفقار مرزا صاحب کی ناراضگی تھی نبیل گبول صاحب سے، وہ ختم ہو گئی تھی، وہ پھر ہو گئی دوبارہ، ذوالفقار مرزا صاحب نے کل کہہ دیا کہ
اس آدمی کا تو جو ہے وہ دماغ چھوٹا ہے, پتہ نہیں کیا, نبی کو کہتے ہیں دماغ ہی نہیں ہے. تو یہ ٹک ٹک جو ہے نا, یہ ایسی فرینڈ ڈیوائس کا کوئی, اس کو کوئی بس ایسی یہ ہے. اور آخر میں یہ جو ایم کیو ایم کے دوست ہیں, ان میں سے میجورٹی ایک طرف چلی جائے گی, اور وہ جیسے کہ وہاں پہ اس وقت جو سیکیورٹی ہے انیس قائم خانی صاحب کے پاس اور مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, وہ حماد صدیقی کے جو ساتھی ہیں یا کارکن ہیں سارے. حماد صدیقی خود تو نہیں آئے, ہم تو ہاتھ جوڑ کے تھکے, خبر بھی دے دی پہنچ گئے, پھر واپس چلے گئے, پتہ نہیں کدھر ہیں وہ, کہیں نکلیں گے, کبھی تو نکلیں گے, کہاں تک چھپیں گے. حماد صدیقی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں آپ ادھر ہی کہیں ہیں, نکل آئیں جلدی. اب حماد صدیقی کے لڑکے وہاں پہ کھڑے ہیں, اور وہ سارے کے سارے, اب یہ جو باہر سے آنا ہے نا, میرا خیال سے اس میں اب جیسے یہ منہاج قاضی اب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ملیشیا میں, بال بچوں کو لے کے ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے فون کیا کہ آ جاؤ کراچی, اب حکم کی تعمیل, کراچی آئے, 90 پہ چھاپا پڑا, وہاں سے نکل گئے, اس کے بعد تھوڑے دن بعد زبردست ہو گئے. تو یہ باہر سے جو ہے نا, اب جو جہاں ہے, ایک تو وہ ادھر ہی رک جائے, وہ آئے گا تو پکڑا جائے گا, اور نہیں پکڑا جائے, دیکھیں میں نام بتا رہا ہوں, نہیں پکڑا جائے گا تو مارا جائے گا, اور دوست بھی پکڑوا دیں گے آپس میں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس لیے کراچی کے بعد مزید ڈسکس کر لیتے ہیں. کراچی بدمنی کیس اور رینجرز کی آپ بریک لے لیں, اور میں اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتاؤں. بالکل, اور پی ٹی آئی کے کون سے لوگ جانے والے ہیں ایم کیو ایم کے اندر. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک تو دیکھیں, میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ میں جو کہتا ہوں نا کہ ان میں سے کوئی کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرنا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کراچی میں کہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہمیشہ کراچی میں خوریزی ہوتی رہی ہے, اور پینک میں آ کے ایک دوسرے کو ہوتا ہے میرے علاقے میں آ کے دکھاؤ, میرے علاقے میں آؤ, تم آ کے گزرو. پتہ چلا اس میں ایک بندہ اٹھا اور 50 لڑکے ساتھ تھے اور گولیاں چلاتے ہوئے گھس گئے, اور وہاں پہ خوریزی ہو گئی. تو اس بات سے محتاط رہیں دونوں سائیڈز یا تینوں سائیڈز یا چاروں سائیڈ, جتنی بھی سائیڈز ہیں سب محتاط رہیں, کیونکہ ذرا سا بھی کچھ ہوا تو پورا کا پورا جو ایک ہے نا, یعنی ایک دو بندے نہیں, پورا کا پورا وہ جو حصہ ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. یعنی پورے کے تمام لوگ اس میں آٹے کے ساتھ گھن پہ سے یا کوئی ٹماٹر پہ سے جو بھی, سارے کے سارے اٹھ جائیں گے, کیونکہ سب کے اوپر اس وقت چپ لگی ہوئی ہے, اور ہر کوئی دوسرے پہ شک بھی کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے صحیح بھی کر رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے پہ شک تو ہے. اور ایسے ہوا نا, پرسوں رات تک تو تھے ڈاکٹر صغیر 90 پہ تھے, پرسوں رات تک 90 پہ تھے, اور اس کے بعد وہ کل برآمد ہوئے مصطفیٰ کمال صاحب کی رہائش گاہ سے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے, کئی لوگوں میں شکوک ہیں, اور تو اس لیے مطلب ہے کہ خواہ مخواہ میں وہ چھیڑ خانی سے گریز کریں. اچھا, اب میں تھوڑا سا بتاؤں, اس پہ جماعت اسلامی تھوڑی سی انیزی ہے, اور ان کا انیزی ہونا نیچرل بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہم نے اتنے عرصے تک ایم کیو ایم کا یا باقی پارٹیوں کا, ہم نے ایم کیو ایم کا خاص طور پہ ہم نے جو ہے وہ مقابلہ کیا, ڈٹ کے ہم کھڑے رہے, لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ کراچی کے اندر یہ دوسرا گروپ آ گیا, اور یہ اگلی سیاست یہ کرنے جا رہا ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو زیادہ اس کے اوپر, تو پیپلز پارٹی تو پہلے تقریباً سرنڈر کر کے ساتھ چلی ہیں, تو ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا, کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف جو ہے وہ کراچی میں ان کا ایک, جیسے خود مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا اور ڈاکٹر صغیر نے کہا اور باقی لوگوں نے کہا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا, اس الیکشن میں بہت زیادہ ووٹ پڑ گئے پی ٹی آئی کو, اور ووٹ پڑے تھے, اور ایم کیو ایم کے, اب دیکھیں اس وقت میں نے بات کی تھی تو کس طرح شور و غو ہو گیا تھا, مگر ایم کیو ایم کے اندر یہ جو رپورٹ تھی ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کی جو فیملیز ہیں, رہنماؤں نے نہیں, میں نے کہا تھا فیملیز نے بھی جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتی, جس کے اوپر بڑی ایک سخت بات ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا, اور پھر وہ تناؤ پیدا ہوا تھا, اور پٹائی اور یہ سارا معاملہ, اور لوگ سسپینڈ ہو گئے, اور یہ سارا. اب مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے کراچی میں, وہ جو علی زیدی صاحب نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ان کو خوش آمدید کہا گیا مصطفیٰ کمال صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب نے غالباً کہا تھا, یہ جہانگیر ترین صاحب, کسی ایک نے کہا تھا, علی زیدی صاحب نے اس پہ ریزرویشن شو کی, کیونکہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم انہیں پسند نہیں کرتی بالکل, مطلب ایز ایم کیو ایم ان کو پسند نہیں کرتی پوری کی پوری ایم کیو ایم. اور علی زیدی صاحب بھی جو ہے وہ کافی ووکل رہے ہیں, مطلب ایم کیو ایم کا اس طرح سے آنا وہ علی زیدی صاحب کو پسند نہیں ہوگا, تو علی زیدی صاحب تو اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی میں رہیں گے. اچھا, اسی طرح سے جو عمران اسماعیل صاحب ہیں, ان کی بھی اپنی ایک سیاست ہے, اور وہ بہت قریب ہیں
عمران خان کے جی وہ بھی اپنی جگہ پہ رہیں گے. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی انتہائی اہم رہنما ہیں, عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب ہیں, لیکن اب متعدد کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب ہو سکتا ہے, میں ایک تجزیہ ہے, فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر اس وقت کوئی مصطفیٰ کمال صاحب کو خوش آمدید کہہ رہا ہے تو وہ فیصل واڈا صاحب ہیں. جی اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں, ان کو ویلکم بھی کہہ رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور وہ مطلب تو میرا خیال یہ کہ ان کی قربت جو ہے آنے والے دنوں میں زیادہ بڑھ سکتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے. ٹھیک ہے. اور ایک اور معاملے پہ, ایک اور گروپ پہ آپ نظر رکھیں, وہ ہے گرینڈ الائنس. کسی بھی وقت یہ اطلاع آ سکتی ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں کہ پیر صاحب پگارا کی گفتگو ہوگی مصطفیٰ کمال صاحب سے اور انیس قائم خانی صاحب سے. پیر صاحب وہ جو الائنس بنا تھا کراچی میں, پیر صاحب پگارا جس میں موجود تھے, ان لوگوں کی گفتگو ہو گئی, اور پھر اس کے بعد یہ کراچی اور سندھ اور یہ ساری سیاست جو ہے ایک نیا وہ لے سکتی ہے کہ وہ الائنس ان کو لے کے جائے, وہ یہ ان کو کراچی میں وہ جلسے کریں, یہ ایک منظرنامہ تخلیق پا سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اس میں اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ خود سارے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کئی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب اور ڈاکٹر صغیر اور باقی جو آنے والے دنوں کی شخصیات ہیں, اس طرح کے کئی شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں, اور وہ یہ اس طرح سے ان کا ذہن ہے کہ اگر زرداری صاحب ملک سے باہر رہتے ہیں کچھ عرصہ اور, تو آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں جو گوف اپ ہو گیا تھا بیان, کہ ان کا بیان آ گیا, یہاں ہر آدمی الگ الگ بات کر رہا ہے, تو یہاں پر ہر آدمی, دیکھیں سیاست بڑی بہرحم چیز ہے, یہاں ہر آدمی اس وقت چاہے وہ ایم کیو ایم میں ہو, چاہے نون میں ہو, چاہے پیپلز پارٹی میں, جس میں بھی ہو, یا جو حکومتوں میں رہ کے گئے ہیں لوگ, اپنی اپنی کھال بچانے کے چکر میں سیدھی بات کہ یار میرا معاملہ بجے ساتھ والا بہاڑ میں جائے, جو کیا ہے اس کو بھگتو, میری لائن فٹ رہے, میں سیٹ رہا ہوں, مجھے ہتھکڑیاں لگ کے آنکھوں پہ پٹیاں بن کے مجھے حاضری نہ دینی پڑ جائے. اچھا, تو اس لیے وہ زرداری صاحب کا جو ڈسکنیکٹ ہے, اب بلاول خاموشی سے کراچی میں ہے, نوٹ کریں آپ, بلاول کراچی میں خاموشی سے, اور بلاول بالکل خاموش ہیں, سندھ گورنمنٹ کو تقریباً چارج شیٹ کر دی ہے, باقی رہنماؤں کے ریفرنسز کٹ رہے ہیں, بلاول کراچی میں خاموشی سے. تو اور بہت سارے لوگ آپ کو بلاول ہمارے قائد ہیں, بلاول ہمارے قائد ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ, بلاول پہ ہم صدقے ہم قربان, تو یہ سارا وہ بہت سارے لوگ اب فیوچر میں اب بلاول صاحب کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو وہ یہ کہتے نظر نہیں آ رہے کہ عدی پہ ہماری جان قربان ہو, یا ایسے نہیں, بلاول ہمارے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نشانی ہے, اور بھٹو صاحب وہ اس طرف, بلاول صاحب کی طرف وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب اس کو محسوس کر رہے ہیں, نہیں, میرے خیال سے محسوس کر رہے ہیں, اور اسی لیے جو 2-3 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا, میں اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں, جب بلاول کی پوری ٹیم کو ہٹا دیا گیا تھا, لایا گیا تھا, لیکن بلاول بہرحال کراچی میں بیٹھے ہیں. اچھا, میں ذرا تیزی سے آپ کو بتا دوں کہ کراچی بدامنی میں کیا ہو. کراچی بدامنی میں انہوں نے تو اٹھا کے پھینک دی رپورٹ آئی جی سندھ کی. کل جو ہے, اچھا یعنی ایک دن کا ناغہ ہو گیا, یعنی 10 تاریخ کو اب اس کی ہیئرنگ ہوگی. جی 10, ابھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کراچی میں مطلب ادھر ہی موجود, ابھی تو ایک دن کا وقفہ آ گیا, کل کا وقفہ آ گیا, کل اور پرسوں کا, کل کا پرسوں. اچھا جی, اب ان میں کراچی پہ سرکاری زمینوں پہ قبضے کی سماعت کرے گی سپریم کورٹ. جی, اس میں سماعت کیا ہوگی کہ اصل چائنا کٹنگ کیسے ہوئی, یعنی جان نہیں چھڑی کہ 2 دن پوسٹ پون ہو گیا تو جان نہیں. اب جناب کل جو ہے وہ کراچی زمینوں پہ قبضہ, اس میں چیئرمین نیب, اس میں ذرا چائنا کٹنگ بتائیں, اس میں ذرا یہ بتائیں کہ کس نے وہاں پر سمندر کے گرد گرد دائیں بائیں آگے ہوئے, تو سرکاری زمینوں پہ قبضے کا کیس لگا ہوا صبح, وہ کراچی میں ہی ہے, اور سپریم کورٹ وہی بینچ. اچھا, تو اور یہ لنک ہوگا آگے جا کے وہ بھی کیس لگا ہوا ہے پرسوں, جو کہ آپ کے آئی جی کے خلاف ہے. تو یہ سارا کا سارا میرے خیال سے سپریم کورٹ یہ کراچی میں بہت سارے ایشوز کر کے آئے گی. میں وقت ختم ہو گیا, بالکل ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے. وہ تو دیکھیں نا, جا رہے ہیں سعودی عرب, اور سعودی عربیہ کے اندر امپورٹنٹ باتیں ڈسکس ہوں گی. سعودی عربیہ, ٹائم ختم ہو گیا, سعودی عربیہ جو ہے وہ 34 ممالک کی وہاں پہ سمٹ ہے, اور وہاں پہ ان کی فوجی مشقیں ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے سعودی عرب اور ایران کا معاملہ خراب ہو رہا ہے. حزب اللہ کو بلیک لسٹ کر دیا ہے عرب ممالک نے, سارے کے سارے عرب ممالک نے. اور سعودی عرب کے لیے ایک پریشانی کی بات یہ کہ روس گھومنا شروع ہو گیا مڈل ایسٹ میں, امریکہ پیچھے ہٹ گیا, اور امریکہ نے ایران کے ساتھ بھی شروع کر دی اپنی گفتگو. تو سعودی عربیہ جو ہے اپنی ایک فورس بنا رہا ہے
کہ کل کو امریکہ اسی طرح پیچھے ہٹ جائے ڈچ کر کے، جی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جہاز کو روس وہی ہو جائے جو روس اور ترکی کے درمیان ہوا تھا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس کل مزید بات کر لیں گے، کل جا رہے وزیر اعظم اور آرمی چیف جا رہے ہیں، مزید اس دورے کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جی ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشید اور گردون واہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔